अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ राज। नाज़रीन, अॼु मुल्क जे अंदरि एपेक्स कमेटी जो इजलास थियो आहे ऐं उनमें लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत हाल ऐं नेशनल एक्शन प्लान जे बारे में गौर वीचार कयो वियो आहे ऐं फ़ैसिलो कयो वियो आहे त जेके बि ग़ैर मुल्की परॾेही मुल्क जे अंदरि रहनि था उन्हनि खे मुल्क बदर कयो वेंदो। एपेक्स कमेटी जे इजलास जी सदारत निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहिब कई, जॾहिं त आर्मी चीफ हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहिब हिन में शिरकत कई, जॾहिं त वॾनि वज़ीरनि जेका सूबनि जे जेको निगरान वॾा वज़ीर आहिनि उन्हनि बि शिरकत कई। हाणे हिते ॿ टे सवाल बुनियादी थियनि था पिया त छा निगरान हुकूमत पॉलिसी, इहो हिकिड़ो पॉलिसी मैटर आहे। पाकिस्तान जी परॾेही पॉलिसी सां लाॻापियल बि हिकु मसइलो आहे, छाकाणि त हुन में वॾी अक्सर जेको अफ़गान पनाहगीरनि जी आहे, त हिकिड़ी निगरान हुकूमत को पॉलिसी इशू करे सघे थी, उन बाबति को फ़ैसिलो करे सघे थी या नथी करे सघे। ऐं ॿियो ख़ुदि इट सेल्फ एपेक्स कमेटी जेका आहे उहा उनजी क़ानूनी ऐं आइनी हैसियत कहिड़ी आहे। नंबर 3 जेका ॻाल्हि आहे उहो सुवाल इहो आहे त इहो जेको अॼु फ़ैसिलो असांजी एपेक्स कमेटी करे पई ऐं ख़ासि तरह इहो अफ़गानियुनि जे हवाले सां, सिंध ऐं बलोचिस्तान जा क़ौम परस्त त केतिरे अरसे खां वठी इहा ॻाल्हि बार बार चवनि पिया त अफ़गान वार जे करे उन्हनि ॿिन्ही सूबनि जे अंदरि जेको इन्फ्लक्स आयो आहे उन उतां जी मईशत ते बि बार विधो आहे, उतां जी लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत हाल ते, क्राइम जी सूरत हाल ते बि, लॉ पीस जी सूरत हाल ते बि तमामु घणो असरअंदाज़ कयो आहे ऐं हुते जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जेको आहे उनखे बि बुरे नमूने सां उन मुतासिर कयो आहे। नादरा पारां ग़ैर क़ानूनी परॾेहनि जे जाली शनाख़्ती कार्डनि जूं ख़बरूं बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असांजे मीडिया जूं ज़ीनत बणिजूं रहियूं, पर असांजे पॉलिसी साज़नि जन इहो फ़ैसिलो कयो हुयो जनरल ज़ियाउल हक़ जे वक़्त में त असांखे इहो अफ़गानिस्तान खे पंहिंजी स्ट्रेटेजिक डेप्थ तौरु ॾिसंदे इन जो ठेको खयो वियो हो त असां जिहादी तयारु करे उते माण्हू मोकिलींदासीं ऐं उहे जिहादी जेके आहिनि उते सोवियतनि खे शिकस्त ॾींदा। ऐं असांजो अॻूणो ISI जो सरबराह जनरल हमीद गुल फ़खरिया चवंदो हुयो, टेलीविज़न ते वेही चवंदो हुयो त असां हिकिड़ी सुपर पावर खे शिकस्त ॾींदासीं ऐं असां ॿिए सुपर पावर खे शिकस्त ॾींदासीं। इहो जेको माइंड सेट हो असांजे जनरलनि जो, जंहिंखे कंहिं ज़माने में सिंधु माथरी जी शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चयो हुयो त पाकिस्तान जे जिहादी जनरलनि जो जेको इहो हिकिड़ो मकतब फ़िक्र हुयो, जेके इन तरह सोचींदा हुआ, जेके उस्मा बिन लादेन खे बकौल बेनज़ीर साहिबा जे वापसि वठी आया। हाणे इन्हनि खे इहो अचानक ख़्यालु छो आयो आहे त इहे माण्हू ॿाहिरि वञणु घुरिजनि, छाकाणि त इहा जेका क्लेशनकोफ आई, कुझु ॾींहं पहिरियों तव्हां ॿुधो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु चयो त सिंध जे कचे में जेके हथियार आहिनि उहे अफ़गानिस्तान मां स्मगल थी हिते पहुता आहिनि, नेटो जा हथियार आहिनि। हाणे अहिड़ी सूरत हाल में असां पुछणु चाहियूं था त हे जेको कुझु थींदो रहियो उन में असांजा अरबाब इख़्तियार, अरबाब इक़्तिदार, असांजा इंटेलिजेंस जा इदारा, असांजा उहे किथे रहिया। ऐं सभ खां अहम ॻाल्हि इहा त PDM जी हुकूमत खां पहिरियों जेका PTI जी गवर्नमेंट हुई, जंहिंमें जेको आहे PTI सरबराह जेको आहे उन जो वज़ीर आज़म हुयो, उन वक़्तु हू खुलियाम चवंदो रहियो त असां हुननि खे TTP जे वेढ़ाकनि खे हिते अची सेटल कयो ऐं असां चाहियो त इहो असांजा पंहिंजा माण्हू इन्हनि खे मेन स्ट्रीम कयूं। उन वक़्तु जॾहिं हुन इहे फ़ैसिला कया पिया त ज़ाहिर आहे उन वक़्त जी सिक्योरिटी जा इदारा, उन वक़्तु असांजे इंटेलिजेंस जा इदारा, उन वक़्तु जो आर्मी चीफ, उन वक़्तु असांजा ISI, MI ऐं ॿियनि इदारनि जा सरबराह, उन्हनि जी फीडबैक ज़रूरु वरिती वई हूंदी ऐं शायदि डिसीशन मेकिंग में बि उन्हनि जो जेको रोल हुजे, छाकाणि त हाणे त इमरान ख़ान साहिबु इहो ई चवे थो पियो त हू जेके फ़ैसिला थिया आहिनि उहे हुननि बाजवा जे चवण ते कया आहिनि। त पोइ छा इहो जेको एॾो वॾो पॉलिसी शिफ्ट कई वई जंहिंजे करे पाकिस्तान जे अंदरि 12 रबीउल ते मस्तूंग में थियो, उनखां अॻे उनखां पोइ जेको आहे कल्ह के प्रोग्राम में बि असां इहा रिपोर्ट ॿुधाईसूं त 9 महीननि जे अंदरि 700 खां वधीक जेके आहिनि पाकिस्तानी शहरी जेको आहे पंहिंजो शहीद थिया आहिनि इनमें, ऐं उनमें जेको आहे जंहिंमें
86 जेके असांजा सिक्योरिटी पर्सनल शहीद थिया आहिनि, उनमें आर्मी जा 137 ऑफिसर ऐं जवान शहीद थिया आहिनि, जॾहिं त पुलिस जा 208 ऑफिसर ऐं जवान शहीद थिया आहिनि। त इहा जेका पॉलिसी ठाही वई कहिड़े बुनियाद ते ठाही वई, उनमें केरु केरु शामिल हुयो, उन पॉलिसी जो हिसाब किताब न वरितो वेंदो, ना ई उहो हिसाब किताब वरितो वेंदो त जनरल मुशरफ जेको आहे वॉर ऑन टेरर ते हिकिड़े अंडर सेक्रेटरी जे चवण ते कुॾी पियो ऐं उहो फ़ैसिलो सही हुयो या न हुयो, उन असांखे केतिरो फ़ाइदो केतिरो नुक़सानु ॾिनो। ना ई इन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो कयो वेंदो त जेको जनरल ज़ियाउल हक़ जेको पंहिंजी ग़ैर क़ानूनी हुकूमत खे आलमी सतह ते रिकग्नाइज़ करण लाइ ऐं डॉलरनि जे करे जेको इहो जिहादी एलिमेंट्स खे ट्रेनिंग ॾियण जो सिलसिलो कयो, असां छो कहिड़े हिसाब किताब करण खां लवायूं था। इन मसइले ते गुफ़्तगू कंदासूं। अॼोके प्रोग्राम में असांखे साईं शाहीन कुरैशी साहब मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी ऐं आमिर तजनिगार सां गॾु आहिनि, उन सां गॾु कुझु ॿिया इशूज़ बि डिस्कस कंदासूं, पर सभ खां पहिरियों इन इशू ते गुफ़्तगू कंदा। कुरैशी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम फयाज मिर साहब। कुरैशी साहब, गैर मुल्की तारकीन वतन को बाहर निकालने का फैसला किया गया है। सिंध और बलूचिस्तान से ये आवाज़ें तो अफगान जिहाद से पहले जब बिहारी बर्मी और ये आ रहे थे तो उस वक्त से सिंधी नेशनलिस्ट जो थे वो उस वक्त भी कह रहे थे कि ये जो अफगान इन्फ्लक्स, ये जो अपना गैर मुल्की इन्फ्लक्सेस है इसको रोका जाए। उस वक्त MQM भी उनके सपोर्ट में थी, उस वक्त जनरल ज़िया भी उनके सपोर्ट में थे। मुझे याद है कि वो 1980s में सिंध कौमी इत्तेहाद बना था, सिंध नेशनल अलाइंस, और उसमें GM सैयद रसूल बख्श पलीजो वगैरह सब थे। उससे पहले सिंधी अवाम जो कौमी इत्तेहाद सिंधी पीपल्स नेशनल अलाइंस बना था, जिसमें जाम साकी, रसूल बख्श पलीजो और ये सब लोग थे। उस वक्त बड़ी मूवमेंट चली थी कि उस वक्त जो 2-4 नुकात थे उसमें एक बड़ा अहम नुक्ता जो था वो था गैर मुल्की तारकीन वतन की यहाँ आमद। उस वक्त हमारे जो अपना उस वक्त के सरबराह थे ISI के जनरल हमीद गुल, मुझे याद है फ्रंटियर पोस्ट वालों ने एक मुज़ाकरा करवाया था लाहौर के अंदर, उसमें वो भी आए थे रिटायरमेंट से कुछ अर्सा बाद में। तो उस वक्त उसकी एक कन्फ्लिक्ट हुआ था वहाँ पे, इंटरएक्टिव कन्फ्लिक्ट जो है डायलॉग हुआ था, जहाँ पे रसूल बख्श पलीजो ने भी तकरीर की थी। मुझे वो याद है कि वो हमीद गुल साहब ने कह रहे थे कि हमने तो फ़ैसला कर लिया था कि ये आएंगे और हमारा दिल बड़ा है, हमारा दामन वसी है, और ये इस तरह की बातें कर रहे थे। तो हम दामन की वसअत जो है वो अब कहाँ गई? अब तो फ़ैसला किया जा रहा है कि उनको वापस किया जाएगा, हमें दुनिया से पैसे मिलते रहे रिफ्यूजीज़ के, और अब हम कह रहे हैं कि और उसके लिए हमने सबको आने दिया। किसी ज़माने में आपको याद होगा कि वो जो ड्रोन लगा, दूसरा जो अपना TTA का जो सरबराह था मुला मंसूर को, वो भी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर मिला और उसके पास भी डॉक्यूमेंट सारे पाकिस्तानी थे। तो ये डॉक्यूमेंट भी हमने बना के दे दिए और हमने कभी किसको कभी किस वजह से कभी किस वजह से। अब क्यों ये फैसला किया जा रहा है कि इनको बाहर निकाला जाए? देखिए, जो है हमने प्रॉक्सी वॉर लड़ी और अमेरिका और यूरोप और मिडल ईस्ट के अरब ममालिक की वॉर उनके ज़रिए करके डॉलर कमाए, हमारे जर्नैलों ने भी कमाए और हमारे मजहबी जमातों ने भी कमाए। और उस वक़्त ये सारा डेमोग्राफिक जो है तब्दीली भी इन्हें सूट करती थी कि सिंध में किस तरह से ख़ास तौर पे कराची में लोगों को ला के आबाद किया जाए ताकि सिंधियों की जो है अक्सरियत को बदला जा सके, जिस तरह कश्मीर के अंदर जो है इंडिया इस वक्त कर रहा है। तो बड़ी आपने दुरुस्त माजी का हवाला दिया फ्रंटियर पोस्ट के सेमिनार का, और उसके अलावा भी जो है ये डिमांड होती थी कि अगर पंजाब को इतना ज़्यादा मोहब्बत आ रही है बिहारियों पे और बंगालियों पे भी, तो अपने इतनी बड़ा इलाका है उसके अंदर रख लें। तो ये सारी चीज़ें हुई आज, बल्कि ये भी बातें हुई हैं वजारत दाखिला के हवाले से एपेक्स कमेटी में कि उन पे दबाव था पाकिस्तान के ऊपर आलमी सतह पे कि इनको नेशनलिटी भी दी जाए, इनको अकोमोडेट भी किया जाए। जबकि मेरे इल्म में है और ये खबरें बाकायदा पब्लिश होती थी कि सऊदी अरब के कहने पर 20,000 50,000 रुपए 50,000 लोगों को जो है शनाख्ती कार्ड दिए जाते थे और उसमें बिहारी और बंगाली, और उसके अंदर MQM भी इसलिए शामिल होती थी कि एंटी सिंधी जो है वो वोट कम होगा,
کیونکہ بنگالی اور بہاریوں کا ووٹ اردو اسپیکنگ کے ساتھ کیا جائے گا. دکھ تو یہ ہے نا کہ 75 سال بعد بھی لسانی بنیادوں پہ بات ہوتی ہے کہ کون اردو بولتا ہے, کون جو ہے 70 سال پہلے کب آیا تھا کب نہیں آیا تھا. جب آپ کے مردے کسی دھرتی میں دفن ہو جائیں تو اس سے بڑا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن یہ چیزیں چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاسی ایجنڈا بھی ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا جو ہے سندھ کے اندر ووٹ بینک ختم کیا جائے, اور دوسری جانب جو ہے ڈالر بھی کماتے تھے, تو وہ بڑا ایک بدقسمتی ہوئی ہے. یہ آج تو نہیں پتا چلا کہ جو ہے وہ لوگ جہاں پر غیر قانونی دستاویزات غیر قانونی طور پر داخل ہیں, ہم ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, اور شناختی کارڈ کس طرح فیک بنتے رہے, کس طرح وہ جائیدادیں لیتے رہے. کیا جو ہے اسلام آباد کے بلو ایریا کے اندر جو ہے ان کی جو ہے جائیدادیں نہیں ہیں, اس میں ڈرگ کے پیسے کی بھی جائیدادیں ہیں, اس کے اندر باقی غیر قانونی کاروبار کی بھی ہیں, اور وہ ایک ٹیڈی پیسہ بھی پاکستان کے ایکسچیکر میں ٹیکس میں کہیں جمع نہیں کراتے, اس لیے کہ نہ شناختی کارڈ ہے نہ کبھی ٹیکس دیا, اور وہ ارب خرب پتی ہو گئے ہیں. تو یہ بہت دیر سے معاملات آئے, جس طرح ہم نے کل ایک ذکر کیا تھا کہ بھئی یہ جو سمگلنگ ہے, چاہے وہ ڈالر کی ہے, چاہے کموڈیٹیز کی ہے, گندم ہو, چینی ہو, گھی ہو, ہم اس پہ فورن ایکسچینج خرچ کرتے آ رہے ہیں اور 7 دہائیوں سے, اور وہ آرام سے جو ہے اس کے دستاویزات اکراس دی بارڈر چلے جاتے تھے, اور وہ تمام چیزیں پاکستان میں رہ جاتی تھیں, اور یہاں پہ خربوں ٹریلین جو ہے نا ڈالر جو ہے لوگوں نے 70 سالوں میں کمایا اس سمگلنگ سے. اور یہ سمگلنگ اس طرح ہے کہ بارڈر کے اوپر عوام الناس یا سیاستدان تو نہیں جاتا نا, وہاں پہ سیکیورٹی ادارے ہوتے ہیں. تو گزشتہ روز میں نے ایک جملہ ہی صرف کہا تھا آپ کو کہ کل یہ بات بھی جو ہے کہی گئی, اور وہ جو وزیر جو داخلہ ہیں جو بلوچستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے یہ جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے کہا ہے کہ جو سرونگ اگر لوگ بھی ہوں گے تو ان کا کورٹ مارشل ہوگا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ منطقی طور پہ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب دیکھیں سرونگ کے بارے میں وہ کیا بیان دیں گے, یہ تو آپس میں ہم جانتے ہیں, اگر سرونگ کے بارے میں بیان دینا ہے تو وہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہی دے سکتے ہیں. بگٹی صاحب اس کے لیے تو کوالیفائی نہیں کرتے میرے خیال میں. نہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر تو اس چیز پہ بھی بیان نہیں دیتے کہ جو وہ ایک غلط خبر آئی تھی جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے کہ پاکستان کے تمام سیاستدان جو ہیں وہ کیا ہیں, اور بڑا جملہ تھا. تو وہ اس پہ ہم نے کئی دفعہ بیان میں کہا کہ اس پہ تو آئی ایس پی آر کو اگر وہ غلط جملہ منسوب کیا گیا ہے چیف آف آرمی سٹاف سے, انہوں نے کہا کوئی بھی محب وطن نہیں ہے. تو جب حب الوطنی کے اوپر شبہ کرنے کا بیان بھی آئی ایس پی آر کلیئر نہیں کرتی, اس کی وضاحت نہیں کرتی, تو ہم حق بجانب ہیں, اس لیے کہ وہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف کا وہ بیان ٹھیک تھا نا. باس ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکلی, کیونکہ سیکٹری داخلہ جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کا باس ہوتا ہے, اور سیکٹری داخلہ کا جو باس ہے وہ جو ہے وزیر داخلہ ہوتا ہے. تو وزیر داخلہ اگر وزیر اطلاعات کے ساتھ بیٹھ کر کوٹ کر کے آن بہاف آف آرمی چیف کہتا ہے تو اسے اسی طرح میں لوں گا بطور صحافی کے کہ وہ اس کی تردید کل سے نہیں آئی ہے, اور وہ کوٹ جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کے جملے کو کیا گیا ہے. قریشی صاحب لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہوا کا کیا مطلب ہے, کوئی دوسرا امکان کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے بارڈروں پہ جب گاڑیوں کے ذریعے بھر بھر کے جو ہے پیٹرول ہو, ڈیزل ہو, مٹی کا تیل ہو, یہ چیزیں آتی رہی ہیں, اور تمام چیزیں سمگل ہوئی ہیں, پاکستان سے گندم جاتی رہی ہے, پاکستان سے چینی جاتی ہے, کھادیں جاتی ہیں, کیا ہے جو نہیں جاتا. ہم پہلے بھی جو ہے ان چیزوں کو مانیٹر کرتے تھے کہ کابل کے جو ہیں سٹورز میں ہمارا قریشی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ساری چیزیں جو ہے نظر آتی ہیں, ٹوتھ پیسٹ بھی نظر آتی ہیں. قریشی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ خرچ کریں اور چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی تھیں. قریشی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وہ بڑا ہے, اور میں قریشی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹو لیٹ, بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی یہ بھی فیصلے جو ہیں ان کے جو ہے قریشی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے کہ فضل الرحمان وغیرہ اور جو ہماری پختون جو ہیں نیشنلسٹ سیاسی جماعتیں. قریشی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, اب آئی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں جب آواز آتی اس سے پہلے نہیں آتی. اچھا قریشی صاحب اس وقت ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آ کے اس بات پہ بات کریں گے
کہ یہ فیصلے جو ہے نگراں کا حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ پالیسی فیصلے کرے، کیونکہ وہ تو ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے ہوتی ہے، اور پھر اپیکس کمیٹی خود جو اٹ سیلف ہے اس کا قانونی اس پہ بھی بات کریں گے۔ ناظرین وہ تھوڑا وقفہ واپس سے جو پروگرام کرتے ہیں متاثر نہ کر رہے جو اچھت پروگرام جس سلسلے کرتے ودائیں گفتگو کروں تھا ملک کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے۔ اپیکس کمیٹی جو اجلاس تھو وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم صدارت کی، آرمی چیف صوبن کے وڈن وزیرن شرکت کی، صوبن کے نگراں وڈن وزیرن شرکت کی۔ فیصلو کیا تو غیر ملکی پرڈہی جو رہن تھا انہوں کے 1 نومبر کا باہر کھڑن جو فیصلو کیا۔ ہن وقت چونڈن کی تیاریاں تھن گھرجن، چونڈن کے حوالے سے جو معاملہ ہیں وہ تھن گھرجن، پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے۔ پاکستان کے عسکری قیادت توڑے جو ہن وقت نگراں قیادت ہے، اسانجو انٹیریئر منسٹر بگٹی صاحب چے تو پو یہ جے کچھ تھے پو پاکستان کے اندر جے بھی حملہ تھن تھا پیا وہ جیکو بھی کرے تو پو جے بھی دہشت گردی جا واقعہ تھن تھا پیا ان کے پٹھیاں راہ ہے تو راہ کی ایڈی انفلٹریشن پاکستان کے اندر ہے جو 9 مہینن میں 700 مانو پاکستان جا مختلف حملن میں وہ شہید تھا، جیما جو ہے 386 اسنا سیکورٹی جا آفیسر ہیں جو اہلکار شہید تھا۔ پر مسئلہ یہ تو نگراں حکومت ان طرح جا پالیسی فیصلہ کرے سکے تھی یا نتھی کرے سکے، یہ ان کے کرن گھرجن یا کرن گھرجن، چھکان تو جڏहिं اگی حکومت وئی پے تڏहिं بھی یہ ڈسکشن ہوئے تو نگراں حکومت کے تھوڑو اسپیس ڈیجے، پر وہ سجو جو ہوئے وہ یہ ڈیڑھ اختیار ڈیڑھ جو ہوئے تو جی IMF سے جو اسان گالیوں ہیں انہیں بابت کے اختیار فیصلہ کرنے میں ان کے اختیار ڈیجے تاکہ وہ معاملہ جو وہ اصل فائنینشل معاملہ رکجن نہ۔ پر ہی جو فیصلہ ہیں ہی تو بالکل بی طرح جا فیصلہ ہیں، یا جو ہے جی اصا جو زمینن جا فیصلہ ہیں، منرل جا فیصلہ ہیں، ایگریکلچر کے گرین ریولیوشن جا فیصلہ ہیں، یہ فیصلہ سب جو ہیں وہ نگراں حکومت کیے تھی کرے سکے، 1000 ایکڑ زمین جو قائم جا فیصلہ کیے تھی کرے سکے، ہی فارن پالیسی جو فیصلہ ہوا وہ کیے تھی کرے سکے۔ قریش صاحب کا قریش صاحب جی آپ کا انپٹ چاہیے اس پہ۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو ایپیکس کمیٹی کی بات ہو رہی تھی اس پہ 2-3 روز پہلے فرت اللہ بابر صاحب نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ٹویٹ کیا کہ جو ہے اس کی کوئی قانونی آئینی سٹیٹس نہیں ہے ڈیفائنڈ جو ہے نا رولز کے اندر کہ کور کمانڈر یا کمانڈنگ آفیسرز آ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ دیکھیے جو ہمارا سول ڈھانچہ ہے۔ فرت اللہ بابر صاحب کی پارٹی کی جب حکومت تھی تب یہ ایپیکس کمیٹیز بنی تھی نا؟ نہیں، وہ بھی جو ہے اس بنیاد پہ بنی تھی کہ دہشت گردی بہت ہوتی ہے اور وہ کر لیں، لیکن اس وقت کیا یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ رینجر 20-25 سال 30 سال سے واپس نہیں جائیں گے؟ کیونکہ دیکھیے میں اس کا تناظر بتاتا ہوں کہ حکومت بلا شبہ ان کی ہو، لیکن اگر میں بھی غلط فیصلہ کرتا ہوں تو اس کا کوئی قانونی جواز اس سے فراہم نہیں ہو جاتا کہ اگر پیپلز پارٹی نے بھی اس وقت ایگری کر لیا تھا، جس کا کریڈٹ آج نون لیگ لیتی ہے کہ ہم نے وہاں آپریشن کروایا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہاں پر کور کمانڈر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اجلاس ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آج جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جن کا مینڈیٹ ملک کے اندر انتخابات کرانے کا ہے، تو انوار کاکڑ صاحب جو ہیں وہ کس طرح ان کو تو وہ معلومات ہی نہیں ہے جس کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں کہ بھئی کس طرح سے 17 لاکھ لوگوں کا کہیں اندراج نہیں ہے اور دیگر چیزیں اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ کل جو ایک جرنل لگائے گئے ہیں تو مجھے پتا تھا کہ کوئی ایسا اقدام جو ہے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پہ ہونا ہے کہ جو کوئی فیصلہ ہوا ہے اور فوج سے بندہ لیا گیا ہے، تو لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ کوئی سول ادارے کے طور پہ ہوتا ہے۔ ان کا تو مینڈیٹ ہی انتخاب کرا کے جانے کا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں کہ زمینیں کیسے لے کے کن کو دیں گے، اس کا جو ہے ریبٹل نہ ہو، اس کا کوئی ریئیکشن نہ ہو، کیونکہ یہ بھی جو فیصلہ ہو رہا ہے کہ اگر جو ہے 1 نومبر کے بعد لوگوں کی کیا پراپرٹی ضبط کر لیں گے جو افغان اور دیگر نیشنلٹی کے غیر پاکستانی موجود ہیں جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں، کیا کریں گے، اس کی پالیسی فریم ورک کیا ہوگا،
اس کی کیسے امپلیمنٹیشن ہوگی، کہ کس طرح ٹیکس نیٹ میں لا کے جن کے پاس شناختی کارڈ ہے کس طرح لیں گے نہیں لیں گے. یہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ایک سیاسی پھیلاؤ کا شکار ہو رہے ہیں پاکستان بھر کے تمام بارڈروں میں، اور ایک ایک گلی محلے کے اندر جو ہے افغان مہاجر ہمارے یہاں آ کر سیٹل ہو کے کاروبار کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ رکشہ سے لے کر اور چھلی جو کارن ہوتی ہے سٹا، اس سے لے کر برتن، چاپر، الیکٹرانکس آئٹمز اور ایک ایک چیز جو ہے اس کے اندر نیٹ ورک کے اندر ہے. تو یہ معاملات خیر حاصل بحث کا متقاضی ہیں کہ بھئی ایک جو ہے آپ وہاں بیٹھ کر پہلے الاؤ کر دیا تو فوجیوں نے کر دیا، جاولک کے دور سے جہاد شروع ہو گیا اور ان کے گلوں میں ہار ڈالے جاتے تھے اور سارا آپریشن جو ہے گل بدین، حکمت یار اور دیگر اور دیگر اور دیگر اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے تھے اور منصورہ میں جا رہے ہوتے تھے، اور عرب جو ہے سربراہ آ کے اور نیٹو کے سربراہ وہاں تقاریر کر رہے ہوتے تھے، اور کوئنز بھی آتی تھیں، لیڈی ڈیانا بھی آتی تھیں. لیکن آج جب اس کو ریورس کرنا چاہ رہے ہیں تو آج بھی جو ہے ملک کی تمام سیاسی قوتیں ہیں، تمام سیاسی جماعتیں ہیں. پاکستان ایک وفاقی آئینی ملک ہے، نظام رکھتا ہے، تو اس کے اندر اگر آپ سیاسی جو ہیں پلیئرز کو اور سٹیک ہولڈرز کو شامل کیے بغیر، وہاں سے انوار اللہ کاکڑ اور سرفراز چلیں قریشی صاحب ایک اور اس پہ کرتے ہیں، موضوع کو شامل کرتے ہیں. آج ایک مرتبہ پھر جو ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ فل کورٹ کا اپنا ہم نے دیکھا اجلاس ہوا، اور اس میں جو ہے آج ایک مرتبہ پھر اپنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت ہی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پہلے آئین، اس کے بعد قانون، اس کے بعد جو آپ لاز کا اپنا مثالیں دے رہے ہیں کہ فلاں فیصلہ جو فیصلوں کا مثالیں دے رہے ہیں وہ تیسری اس پہ آئے گا. تو اس نے بہت واضح ایک ترتیب بتا دی ہے کہ اس فیصلے میں سب سے پہلے جو کنسیڈر کیا جائے گا وہ آئین کی شقوں کو کنسیڈر کیا جائے گا، اس کے بعد اگر کوئی قانون ہے تو اس کو بعد میں کنسیڈر کیا جائے گا، اور آخر میں یہ جو فیصلے پرانے ہیں اس کو آخر میں کنسیڈر کیا جائے گا. ایک بہت واضح ترتیب دے دی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کا چیف جسٹس کا اختیارات اور پارلیمنٹ کے اختیارات ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اس وجہ سے اس نے اس معاملے کی سنگینی بھی بیان کر دی ہے. آپ کے خیال میں اب یہ جس طرح چل رہا ہے فیصلہ ہو جائے گا، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کا امپیکٹ؟ جی، آج تو ایک یہ تھا کہ آج اس کیس کو ختم کر دیا جانا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک جو ہے فل کورٹ ہے، بہت سارے ججز کے سوالات بھی ہو رہے ہیں اور کیمرہ میں ہیں، تو وہ سب کو مواقع بھی دیے جا رہے ہیں. تاہم یہ طے کر دیا گیا ہے کہ منڈے کو 9 اکتوبر کو ہونے والی سماعت آخری ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے جو ہے یہ بھی بتایا کہ یہ جن ججوں کی یہاں تصویریں لگی ہیں وہ ماشاء اللہ کو جو ہے انڈورس کرتے رہے ہیں، اس وقت بھول جاتے ہیں اور آج یہ باتیں کر رہے ہیں. اور ماشاء اللہ کو سپورٹ کرنے والوں کو میں بتاتا ہوں کہ میں ماشاء اللہ کا کیا دروازہ کھول دوں. تو بہرحال یہ باتیں ہیں کہ یہ امکان ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے 184(3) کا، جس کے اندر چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز کو جو ہے بینچ کی تشکیل اور کیسز لگانے کا اختیار جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے دیا تھا، وہ جو کہ پریکٹیکلی قاضی صاحب نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن پارشلی کیا کہ اس پر جو بینچوں کی تشکیل ہے وہ 2 سینئر موسٹ ججوں کے ساتھ مل کے ہی وہ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ پیر کو فیصلہ محفوظ ہو یا پیر کو مختصر فیصلہ سنا دیا جائے گا تو بہت سارے وہ کیسز جو ہیں وہ نلیفائی ختم ہو جائیں گے، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جب ان کیسز میں بٹھایا اور بلایا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ جب سے پارلیمنٹ کی طرف سے یہ 184(3) کے تحت چیف جسٹس کے اختیارات کا بل ایکٹ آ چکا ہے، تو اس کے بعد جو ہے جتنے بھی جو ہیں بینچ تشکیل ہوئے ہیں وہ غیر قانونی ہیں. تو اگر وہ جو ہے بینچ غیر قانونی قرار پائیں گے تو بہت ساری چیزیں پوائنٹ کیا نیب کا قانون کے حوالے سے جو آخری وار کیا تھا، اگلے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جو آخری چھکا لگایا تھا آخری دن پہ، تو آپ کے خیال میں اس بینچ بھی اس کی زد میں آئے گا، اس لیے کہ وہ جو بینچ تشکیل ہوا ہے اس میں جو ہے سینئر پیونی جج جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ سے جو ہے مشورہ نہیں کیا گیا.
تو وہ لہٰذا وہ بھی اسی مد میں آئے گا، اور بہت سارے کیسز جو ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر سامنے آئیں گے کہ ظاہر ہے یہ قانونی بات ہے کہ اگر اس کو جس پہ فل کورٹ بیٹھ رہا ہے، اور آج پی ٹی آئی کے وکیل بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر جو ہیں ہم خیال ججز بھی اپنی آراء بھرپور طریقے سے دے رہے تھے، تو جب اس پہ ایک فیصلہ ہو جائے گا تو اس کا اطلاق ہونا لازمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری تبدیلیاں اس کے نتیجے میں آئیں گی انکلوڈنگ نیب کیس۔ لیکن نیب کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ اجازت دیں تو ملک کی سیاسی صورتحال سے ریلیٹ کروں کہ ایک طرف یہ فیصلے آنے ہیں جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آنے ہیں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 90 دنوں کے آئینی جو ہے طریقہ کار کے مطابق انتخابات کا معاملہ بھی جو ہے وہ سماعت ہونی ہے، اس کی وہ ڈیو ہے، پی ٹی آئی نے دوبارہ بھی جو ہے اپروچ کیا ہے، لیکن ایک طرف انتخابات اور ایک طرف جو ہے نون لیگ اور فیض آباد دھرنے کی بھی معاملات آنے ہیں، اور اس کے حوالے سے امپلیمنٹیشن کے معاملات بھی آنے ہیں۔ جی امپلیمنٹیشن بھی آنی ہے، بالکل آنی ہے۔ فیض آباد دھرنے کی ورڈکٹ پہ دیکھیے فیض آباد کی جو ہوگا وہ ایک علیحدہ کیس ہوگا۔ فیض آباد کی امپلیمنٹیشن میں بہت ساری چیزیں ایسی آ چکی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں شاہد خاقان عباسی بہت ساری چیزوں کا تو اعتراف کر چکے ہیں، بہت ساری چیزوں میں انہوں نے عجیب و غریب جو ہے جملے کہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ کب چینل بند کر رہے تھے، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ جنرل فیض جو ہیں اس دستاویز پہ دستخط کریں یا احسن اقبال دستخط کریں۔ نہیں، اس نے تو کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنا پنجاب پولیس اسی لیے نہیں بھیجی، پنجاب سے پولیس ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جب میں وہاں سے ہیلی کاپٹر سے چلا ہوں تو ایک گاڑی بھی نہیں تھی، تو یہ تو باتیں ویسے ان دنوں میں لیکن اس کو کہا ہے کہ وہ ماڈل ٹاؤن کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے رانا ثناء اللہ اور تحریک لبیک کے لوگوں کے ساتھ، اور انہیں جو ہے کافی سہولیات دے کر بھیجا گیا تھا، اور وہ جو اس پہ بھی تنقید جو ہے کی گئی ہے شاہ زیب خان سادہ کے انٹرویو میں کہ جب آپ اس کے سامنے تو چلے گئے شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ تھے، لیکن آپ جو ہے ملبہ سارا جو ہے آئی جی پہ ڈال رہے ہیں کہ بھئی وہ نظریں جھکا کے بیٹھے تھے، تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ خود شہباز شریف اس وقت جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، جن کا فرض تھا کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنے جو ہیں حکومتوں کو گرانے، لیکن وہ ہمیں ہمارے اگر پروگرام میں آتے تو ہم اس سے ضرور پوچھتے کہ یہ تو ایک سی ایم تھا، ایک پی ایم تھا، چلو، اور ایک آئی جی تھا اسلام آباد کا، ایک آئی جی تھا اپنا پنجاب کا، وہ باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون ایک جماعت بھی تو ہے، اس کی بھی کوئی حکمت عملی ہوگی اس سارے معاملے کو فیس کرنے کے لیے، تو کیا اس جماعت نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب جو ہے وہ ڈوسائل رہے گا، اس سے علیحدہ رہے گا اور جو ہے وفاق اس کو فیس کرے گا؟ یہ جماعت نے کیا کیا اس وقت؟ وہ تو دیکھیے پنجاب میں نون لیگ کا کردار پہلے بھی ہے، اور شہباز شریف کا یہ بیان ریکارڈ کے اوپر ہے کہ طالبان ہمیں کیوں چھیڑیں گے، ہم نے کون سا کبھی طالبان کو کچھ کہا ہے، تو یہ تو وہ جو ہے وہ تو بیان اس وقت دیا تھا جب اپنا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور زرداری صاحب صدر محترم تھے، لیکن وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت جب ایک صوبے کے اندر ان کی اپنی حکومت تھی اور وفاق کے اندر بھی ان کی پارٹی کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا، ایک مسئلہ فیس ہونا تھا، وہ دو حکومت، یہ شاہد خاقان تو بتا رہے ہیں کہ ایک آفیشل کانٹیکٹ، بھائی آفیشل کانٹیکٹ وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ایز اے پارٹی بھی تو آپ کی کوئی پالیسی ہوگی، کوئی سی ای سی کا اجلاس بنایا ہوگا، کوئی پارٹی قیادت نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا، کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی ہوگی، کسی آپ کی جماعت کے کسی ادارے نے تو اس کو کنسیڈر کیا ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کی دیگر لوگوں سے جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، جو ایک ایکسٹریمسٹ اور انتہا پسندی کے زمرے میں آنے والے گروہ ہیں، تو اس طرح کی سیاست پی ٹی آئی بھی کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ہیں مذہب کا استعمال سیاست میں نہیں کرتے، اور ان کا پیش نظر یہی تھا کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ جو ہیں وہ کسی طرف جائیں گے تو ہم ان سے گڈی گڈ شو رکھیں، اور انہوں نے میرے پاس اگر یہ مجھے پتا ہوتا کہ آپ ریشی صاحب آواز آ رہی ہے، وہ گئے تھے ان کے خلاف کہیں آپریشن نہیں ہوا، ریشی صاحب آواز آ رہی ہے، بعد میں داخل ہوئے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے ریشی صاحب آواز آ رہی ہے کا یہی کردار ہے، جس طرح آج جو ہیں یہ کہہ رہے تھے ریشی صاحب آواز آ رہی ہے، رانا ثناء اللہ
کہ جو ہیں شہباز شریف قریشی صاحب آواز آ رہی ہے؟ سے معاملات طے کر کے جانے کی باتیں غلط ہیں، جبکہ قریشی صاحب ریکارڈ آواز کے آ رہی اوپر ہے ہے؟ کہ شہباز شریف خود فخر محسوس کرتے تھے کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں اور مجھے آواز آ رہی ہے مجھے قریشی اس صاحب؟ پہ فخر ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس وقت کہ وہ بھاگے بھاگے ایک دن بعد جاتے ہیں، ایک دن پہلے نواز شریف کہتے ہیں کہ احتساب ہوگا جنرل باجوہ کا بھی اور جنرل فیض کا بھی اور ججوں کا بھی، ان کے نام بھی وہ ججوں کے بھی لیتے ہیں، بڑی لیکن جو ہے مہربانی اگلی قریشی صاحب دن جو ہے آپ کی، شہباز بڑی شریف جاتے ہیں مہربانی آپ اور نے یہ ہمیں پیچھے ٹائم جو دیا ہے ناظرین، اپنے پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض نشکینا اجازت سدائیں گے۔